अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में मौलवी अल्लाह साहब की बातों का जो उन्होंने जमात के प्रोग्राम जवाब आप भी दें उसमें उसका जवाब देने की जो उन्होंने कोशिश की है उसके बारे में चंद बातें अर्ज़ करूँगा। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान करीम में, औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, युखरिबूना बुयूतहुम बिअयदीहिम व अयदिल मुमिनीना फ़अतबिरू या उलिल अब्सार। वो ख़ुद अपने ही हाथों और मोमिनों के हाथों से भी अपने घरों को बर्बाद करने लगे, बस ए साहिब बसीरत लोगो इबरत हासिल करो। इस सूरह अल हशर की आयत नंबर 3 का आखिरी टुकड़ा है। सूरह हशर 59 नंबर की आयत है, यानी 59 नंबर। और इसमें अल्लाह ताला ने ये फरमाया कुफ़ार के बारे में कि वो अपने घरों को अपने ही हाथों से बर्बाद करते हैं और फिर मोमिनों के हाथों से भी। इस आयत के मिसदाक अल्लाह साहब ने गला फाड़ फाड़ कर MTA के प्रोग्राम जवाब आप भी दे में उठाए गए सवालात के जवाब देने की कोशिश की, लेकिन बमुश्किल एक ही सवाल का जवाब देने की कोशिश में अपनी इल्मियत और सच्चाई का पर्दाफाश कर बैठे और मनकूली या माकूली जवाब देने के बजाय झूठ, धोखादही और दुश्मनाम तराजी से काम लेकर वक्त पूरा किया। गोया अपने ही हाथों से अपना घर बर्बाद कर दिया और अब रही सही कसर मैं पूरी कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैं मौलवी अल्लाह साहब की सब बातों का जवाब देने की कोशिश करूँगा, लेकिन मुख्तसरन और साथ साथ हवाला जात भी पेश कर दूँगा। उन्हें पढ़ूँगा नहीं इंशाल्लाह, लेकिन आप उसको वीडियो पॉज करके देख भी सकते हैं। मौलवी साहब ने शुरू ही झूठ से किया जब ये हदीस पेश की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 30 दज्जाल नबूवत का दावा करेंगे, हालांकि मैं ख़ातमुन नबीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। ये हदीस 5 कुतुब हदीस बुखारी, मुस्लिम, जामे तिरमिज़ी, अबू दाऊद और इब्न माजा में 3 मरतबा हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और 3 मरतबा हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। गोया 5 किताबों में 6 दफ़ा यह हदीस बयान हुई है। हज़रत अबू हुरैरा से मरवी तीनों हदीस में जिसमें से बुखारी में है, मुस्लिम में है और जामे तिरमिज़ी में है, उसमें अना ख़ातमुन नबीन ला नबी आबादी के अल्फाज नहीं हैं, जबकि हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी 3 में से एक हदीस में ये अल्फाज नहीं हैं। गोया 6 में से 4 हदीस में अना ख़ातमुन नबीन ला नबी आबादी के अल्फाज नहीं हैं, और जो हज़रत अबू हुरैरा से मरवी हैं, जैसे मैंने बताया, वो बुखारी और मुस्लिम में है, जामे तिरमिज़ी में है। तो मौलवी साहब को चाहिए था कि सारे हवाला जात बयान करते, फिर उससे कोई नतीजा अखज़ करते, लेकिन यकतुमून अल हक़ की पैरवी करते हुए हक़ छुपा गए और ये तासुर दिया कि जहाँ भी ये हदीस बयान हुई है उसमें ये अल्फाज मौजूद हैं। फिर उसके बाद मौलवी साहब ने ये चैलेंज किया है कि आईने पाकिस्तान में मुजद्दद के अल्फाज नहीं हैं। उन्हें चाहिए था कि आईने पाकिस्तान का मुतल्लका सफ़ा स्क्रीन पर दिखाते, जैसा कि मैं अब दिखा रहा हूँ, और फिर उससे अपना मौक़िफ़ साबित करते, लेकिन ऐसा करने से उनका मौक़िफ़ सच साबित होने के बजाय उनका रेत पर बना हुआ महल गिर जाता। सवाल ये है कि क्या पैगंबर और मुजद्दद मजहबी मसले नहीं होते? जवाब यह है कि होते हैं और ज़रूर होते हैं, लेकिन उलमा का मकसद तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत नहीं है, बल्कि सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ दुश्मनी, कीना, बुग़्ज़, नफ़रत और हसद का इजहार था। इसलिए इस बात को यकीनी बनाया गया कि कोई भी शख्स या ग्रोह सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को मुजद्दद और मजहबी मुस्लिम ही ना माने। गोया ये सारा अमल हुब्बे अली नहीं बल्कि बुग़्ज़ मुआविया के तहत किया गया। आइए अब आइन की उस दफ़ा का तज्ज़िया करते हैं जिस पर ये उलमा बहुत नाज करते हैं और उसे अपनी बहुत बड़ी फ़तह करार देते हैं, लेकिन इनका हाल उस दुबले पतले कमज़ोर शख्स की तरह है जिसने इत्तफ़ाक़न एक पहलवान को नीचे गिरा लिया था और उसके सीने पर बैठा उसे मार भी रहा था और ज़ोर ज़ोर से रो भी रहा था। किसी ने उससे पूछा कि तुम तो उसके सीने पर बैठे उसे मार रहे हो, फिर रो क्यों रहे हो? उसने रोते हुए कहा कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जब ये पहलवान उठेगा ना, फिर मुझे बहुत मारेगा। यही हाल इन उलमा का है। इन्होंने रियासती ताकत का सहारा लेकर अहमदिया मुस्लिम जमात के ख़िलाफ़ जुल्म व जबर का बाज़ार गर्म कर रखा है,
لیکن ساتھ ہی ساتھ خوفزدہ اور زور زور سے رو رہے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ جب سچائی ظاہر ہوگی تو پھر ان کا بہت برا حال ہوگا۔ آئین کی دفعہ 227(1) میں کہا گیا ہے کہ ایسا کوئی قانون وضع نہیں کیا جائے گا جو قرآن و سنت میں بیان کیے گئے اسلامی احکام کے منافی ہو۔ قرآن و سنت میں مسلمان کی یہ تعریف بیان کی گئی ہے کہ جو شخص بھی 5 ارکان ایمان یعنی اللہ، ملائکہ، کتب، رسل اور قیامت، اور 5 ارکان اسلام یعنی کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کو مانے اور ان پر عمل کرے، وہ مسلمان ہے۔ جبکہ آئین کی دفعہ 260(3) الف کی روح سے مسلمان کی تعریف یہ بیان کی گئی ہے کہ مسلم سے کوئی ایسا شخص مراد ہے جو وحدت و توحید، قادر مطلق اللہ تبارک و تعالیٰ، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر مکمل اور غیر مشروط طور پر ایمان رکھتا ہو۔ مسلم کی یہ آئینی تعریف قرآن و حدیث کے خلاف بھی ہے اور نامکمل بھی، کیونکہ اس میں ملائکہ، کتب سماوی، جمیع انبیاء اور قیامت پر ایمان کا ذکر نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ توحید پر ایمان ہو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی نہیں، ختم نبوت پر ایمان ہو، اور باقی تمام انبیاء کا اور تمام کتابوں کا اور فرشتوں کا اور قیامت کا جو ذکر ہے وہ بالکل چھوڑ دیا گیا۔ اب آئین کی یہ دفعہ احمدیہ مسلم جماعت کو تو اسلام سے کیا خارج کرے گی، خود مولوی صاحب اور ان کے ہم عقیدہ لوگ اس کی روح سے مسلمان کی تعریف سے خارج ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس میں لکھا ہے، جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، کہ مسلم وہ ہے جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر مکمل اور غیر مشروط طور پر ایمان رکھتا ہو، غیر مشروط طور پر ایمان رکھتا ہو۔ مولوی صاحب سمیت تمام غیر احمدی حضرات خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر مکمل اور غیر مشروط ایمان نہیں رکھتے، کیونکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے قائل ہیں۔ ختم نبوت پر ان کے اس مشروط ایمان کے باعث یہ آئینی شک انہیں اسی طرح دائرہ اسلام سے خارج کرتی ہے جس طرح وہ احمدی مسلمانوں کو مسلم کی تعریف سے باعث سمجھتی ہے۔ اس لیے مولوی صاحب نے نہ تو متعلقہ دفعہ پڑھ کر سنائی اور نہ ہی سکرین پر دکھائی۔ اس آئینی دفعہ کے حوالے سے ایک اور بات قابل غور ہے، اور وہ یہ کہ ویسے تو غیر احمدیوں کا ہر فرقہ ایک دوسرے کو کافر کہتا ہی ہے، لیکن یہ معین طور پر ایک دوسرے کو ختم نبوت کا منکر بھی کہتے ہیں۔ جیسا کہ حسام الحرمین میں احمد رضا خان بریلوی صاحب نے قاسم نانوتوی صاحب کو ان کی کتاب تحذیر الناس کے حوالے سے ختم نبوت کا منکر کہا، اور بہت سے سنی علماء شیعوں کو ان کے عقیدہ امامت کی بنا پر ختم نبوت کا منکر قرار دے چکے ہیں۔ پھر مولوی صاحب نے کہا کہ 1,24,000 انبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نبی بنائے جا چکے تھے۔ اول تو یہ تعداد مستند نہیں ہے۔ اس کے بارے میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی تکمیل الایمان میں فرماتے ہیں کہ قرآن میں انبیاء کی تعداد نہ صرف یہ کہ مذکور نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کچھ انبیاء کا ہم نے آپ سے ذکر کیا ہے اور کچھ کا نہیں کیا، اس لیے تعداد مقرر نہیں کرنی چاہیے۔ یہی بات ایک اور کتاب غرائب التفسیر و عجائب التاویل میں لکھی ہے کہ انبیاء کی تعداد معلوم نہیں ہے، اس لیے اس کو محدود کرنا جائز نہیں ہے۔ بعض کے نزدیک ان کی تعداد 1,24,000 ہے، جبکہ بعض کے مطابق 80,000 ہے۔ یہ بات بیان کرتے وقت مجھے اکثر ایک لطیفہ یاد آ جاتا ہے۔ ایک بچے سے استاد نے پوچھا کہ پاکستان کی آبادی کتنی ہے؟ بچے نے جواب دیا 20 کروڑ 1۔ استاد نے حیران ہو کر پوچھا وہ کیسے؟ تو بچے نے کہا کہ کل ہمارے ہاں ایک بھائی پیدا ہوا ہے، اس لیے اب 20 کروڑ کی آبادی میں 1 کا اضافہ ہو گیا ہے۔ مولوی اللہ وسائل صاحب کا بھی کچھ ایسے ہی حال ہے کہ ایک فگر لے لی ہے اور اس میں اب کمی بیشی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ان کے نزدیک۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ احادیث کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء سے پہلے نبی بلکہ خاتم النبیین بنایا گیا، لہٰذا جس کو بھی نبوت ملی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہی ملی ہے۔ یہ نقطہ بھی آج کل بریلوی علماء میں وجہ نزاع بنا ہوا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلا نبی ماننے سے قادیانیت کو تقویت ملتی ہے، لہٰذا یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبی بنائے گئے اور اس سے پہلے آپ نبی نہیں تھے۔ اس پر چند دیگر بریلوی علماء بڑے سیخ پا ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو مناظرے کے چیلنج دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے اور پیدائشی نبی تھے۔ اس سلسلے میں اشرف سیالوی صاحب کی کتاب تحقیقات اور اس کے جواب میں لکھی گئی دیگر کتابیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ یہاں تفصیل کا موقع نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو تفصیل سے وہ ساری باتیں پڑھ کر سناتا ہے کہ یہ کیا کیا اس کے بارے میں کہتے ہیں اور ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں۔ حال ہی میں مولوی اشرف آصف جلالی صاحب اور سعید احمد اسعد صاحب کی اس بارے میں جو باہمی کشمکش ہے وہ یوٹیوب پہ دیکھی جا سکتی ہے۔ لہٰذا مولوی علیہ وسلم صاحب کو چاہیے کہ پہلے آپس میں فیصلہ کر لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے نبی بنائے گئے اور تمام انبیاء کو آپ کے بعد نبی بنایا گیا، یا آپ کو سب سے آخر میں نبوت دی گئی اور اب آپ کے بعد کسی کو نبی نہیں بنایا جا سکتا۔ لہٰذا مولوی علیہ وسلم صاحب کو ہم پر گرجنے برسنے سے پہلے اپنی چارپائی کے نیچے سوٹا پھیرنا چاہیے، ہو سکتا ہے ان کا مالی مسروقہ وہیں سے برآمد ہو جائے۔ پھر مولوی صاحب کہتے ہیں کہ صدیوں پہلے علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی بنائے جا چکے تھے، اس لیے ان کا آنا ختم نبوت کا منافی نہیں ہو۔ کہتے ہیں جی صدیوں پہلے یہ بات ہو چکی ہے۔ میرے پاس بھی ایک صدیوں پرانا حوالہ ہے۔ تفسیر بحر المحیط میں علامہ ابو حیان الاندلسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 65 کی تفسیر میں لکھتے ہیں، کیونکہ یہود و نصارہ کی شریعت بعد میں تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے پہلے تھے، اور پہلے والے کو بعد سے نسبت دینا محال ہے، اور اس دعوے کے فساد کے ظاہر کرنے کو فرمایا کہ تم عقل نہیں کرتے، یعنی یہ کہ اس کلام میں کوئی عقل نہیں۔ مطلب یہ کہ پہلے والا نبی بعد والے نبی کی امت میں نہیں آ سکتا، جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال بیان کی کہ یہودی کہتے وہ یہودی ہیں، عیسائی کہتے تھے وہ عیسائی ہیں، تو خدا نے فرمایا تورات اور انجیل تو دونوں ان کے بعد نازل ہوئی، تو تم عقل نہیں کرتے۔ اس کو ابو حیان الاندلسی اپنی تفسیر بحر المحیط میں اس طرح بیان کرتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ مولوی صاحب کے علم کا یہ حال ہے کہ بہاءاللہ کو بھی مدعیان نبوت میں شمار کر لیا، حالانکہ سب جانتے ہیں کہ اس کا دعویٰ نبوت کا نہیں تھا بلکہ خدائی ظہور کا تھا۔ پھر احادیث میں نزول ابن مریم کو عیسیٰ علیہ السلام پر چسپاں کرتے وقت مولوی صاحب بھول گئے، یا بلکہ جان بوجھ کر دھوکہ دیا کہ ابن مریم کنیت ہے جو صفاتی مشابہت کی وجہ سے کسی کو بھی دی جا سکتی ہے، جیسا کہ مکہ والے جانتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہونے والے ایک موحد شخص ابی کبشہ سے عقیدہ توحید کی مشارکت اور مشابہت کے باعث وہ آپ کو ابن ابی کبشہ کہتے تھے۔ اسی طرح قرآن میں مسافر کو ابن السبیل کہا جاتا ہے۔ ابو ہریرہ اور ابو تراب بھی اسی قسم کی مثالیں ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کا لفظی ترجمہ نہیں کیا جا سکتا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مولوی صاحب نے اتنا زور لگایا، لیکن ہوا وہی جو غالب نے کہا تھا